news, entertainment and infotainment, web series, documentary. पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज नेटवर्क, फैज सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फैज टीवी नेटवर्क पर। और एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ। मेरे साथ रोज़ाना की तरह रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आज इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कि अगर हम उनके ऊपर रोज़ाना भी बात करें तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो टैलेंट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो रियाज साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रियाज साहब, बहुत ही टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत ही बहादुर लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं और इंटरनेशनली बहुत नाम उन्होंने कमाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप हमारे पास न्यूज़ लेकर आए हैं, बताइए जी। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली सदपारा के हवाले से। उनको सदपारा भी कह सकते हैं, ते से, और सदपारा भी, दाल से भी उनको प्रोनाउंस करते हैं। ये जो कोहपैमा जाते हैं माउंटेनर्स, उनके जो वज़न उठाने वाले हैं उनको सदपारा कहा जाता है। तो ये मोहम्मद अली सदपारा के बारे में मुझे अल्लामा इक़बाल का शेर याद आ रहा है कि ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो फिर आगे उन्होंने कहा है कि सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राई। तो ये वो बहादुर इंसान हैं मोहम्मद अली सदपारा। हमें आज उनको ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि बहुत मीडिया में उनका ज़िक्र रहा है कि 45 साल के हैं, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है इनका, और कोहपैमाई करते रहे। और इन्होंने 2016 में अपने स्पेन और इटली के दो साथियों के हमरा बहुत बड़ी नंगा पर्वत की चोटी भी सर की थी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये जो K2 है जहाँ अभी ये गए हैं, ये दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी समझी जाती है। माउंट एवरेस्ट तो बुलंद तरीन है, लेकिन K2 मौसमी हालात के लिहाज से और जिस तरह से वो बनी हुई है उसकी मुश्किल तरीन चोटी है। तो अभी फिर वो अपने चिली के एक साथी थे JP मोहर और एक आइसलैंड के थे जॉन स्नोरी, उनके हमरा वो 8611 मीटर ऊंची चोटी सर करने के लिए गए। और ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन मौसम था जिसमें इन्होंने ये अपना मिशन स्टार्ट किया। तो बहुत बड़ी बात है। हम तो जब ये मिशन स्टार्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली हर चीज़ को जो है पहले से रिसर्च की जाती है, मद्देनज़र रखा जाता है। जैसे आपने कहा कि ये जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, तो पहले से इनको पता नहीं था कि इस मौसम में या तो प्लान बात का करते या फिर ऐसा ही मौसम रहता है वहाँ पे, या इन दिनों मौसम ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गया? देखिए, वो तो ऐसे इलाका है जहाँ साल के 12 महीने बर्फ़ रहती है। ये तो है, बिल्कुल है ना। और बर्फ़ानी हवाएं चल रही होती हैं और वो कुछ नहीं पता होता कब बर्फ़ानी हवाएं शुरू हो जाएं, कब कितनी बर्फ़ पड़े, लेकिन इनको सब पता है। ये बहुत तजुर्बेकार लोग होते हैं और ये पूरा एक इदारा है जो इसको डील करता है। और लेकिन ये बहादुरी इसी में समझी जाती है, या इसके सर करने की खूबी यही है कि दुश्वार तरीन मौसम में इसको कहें। तो ये सेलेक्ट ही वही वक्त करते हैं जब बहुत दुश्वार होता है। फिर वहाँ बर्फ़ानी तोदे गिरते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात भी पेश आते हैं। बड़े कोहपैमाओं ने दुनिया के अपने जाने दी हैं। हालांकि मुझे तो ज़ाती तौर पर समझ भी नहीं आता, ये इतना हैबतनाक ये शौक़ है। लेकिन एक पैशन की बात है, ज़ाहिर शौक़ की बात है, पैशन की बात है कि आप दुनिया की इतनी मुश्किल तरीन चोटी के ऊपर जाके उसको सर करें। और ज़ाहिर है एहसास की बात है, बिल्कुल एहसास की बात है। और जो वहाँ पे जाते हैं लोग, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम वहाँ तक जाएं या वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जो लोग जाते हैं उनके लिए वाकई एक बहुत बड़े एहसास की बात है कि इतनी मुश्किलात से वो गुजर के और फिर वहाँ पर जाके और उसको सर करना, उस चोटी को सर करना एक अच्छा, बहुत खुश मिजाज थे, बहुत ही यानी जॉली जिसे कहते हैं। और इनके साथी इन्हें कहते थे कि ये इतना मजबूत है मोहम्मद अली जैसे पहाड़ों में ठोकी जाने वाली कील, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं तो कीलें ठोकते रहते हैं और उसके साथ चढ़ते हैं। तो कहा, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खुश मिजाज और जॉली थे। और ये वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने 1,48,000 मीटर जो नंगा पर्वत के सिलसिले हैं पहाड़ी के, उसकी 8 चोटियों को सर किया है इन्होंने। तो इनका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। और फिर देखिए, बहरहाल हादसात तो पेश आते ही हैं,
اس قسم کے واقعات میں. اور مجھے تو بس ایک ان کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا یعنی آپ دیکھیے ان کا کام کیا ہے, وہ پہاڑوں پر وزن اٹھانے والے کوپیماؤں کی, پھر اب وہ کوپیما بھی ہو گئے ماؤنٹینر, لیکن ان کا جملہ کتنا خوبصورت ہے. تو یہ ادبی شہپارہ لگتا ہے یہ کہ کسی دن اگر میں پہاڑوں میں کھو جاؤں تو پریشان مت ہونا, کسی دن پہاڑوں میں اگر کھو جاؤں تو پریشان مت ہونا, میں برف میں ہی اپنا گھر بنا لوں گا اور واپس لوٹ جاؤں گا. تو اب یہ کانسیپٹ دیکھیے ایک شخص کا کتنا ہے, اور یعنی اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی سوچ دیکھیں. مشن پہ جب وہ جا رہے ہیں تو انسان پھر وہی بات ہے کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے جاتا ہے کہ میں شاید واپس نہیں آ سکوں وہاں سے. تو ہمیں اپنے ایسے بہادر بیٹوں کو یاد رکھنا چاہیے, چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام, لیکن کم از کم کوشش تو کرتے ہیں, اور زندگی میں کوشش ہی سب سے بڑی چیز ہے. آپ بے شک ناکام ہو جائیں, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوشش کرتے ہوئے ناکام ہوئے, بجائے اس کے کہ صرف سوچ کر ہی خاموش ہمت ہار کے بیٹھ جائیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہیں بڑی. اب آپ دیکھیے انسان نے سمندر کی تہ تک بھی پہنچ گیا. جو علامہ اقبال نے کہا وہ یہی تھا کہ تسخیر کائنات کا جنون انسان کے دل میں اور دماغ میں ہمیشہ سے رہا, چاہے وہ سیٹلائٹس کے ذریعے, راکٹس کے ذریعے جا رہے ہیں, کسی بھی طرح سے دنیا مریخ پہ جا رہی ہے, سمندر کی تہوں کو انہوں نے سر کر لیا. اسی طرح سے جب اسے دنیا میں پہاڑ نظر آئے تو شروع میں جب مذاہب کی ابتدا ہوئی تو مناظر قدرت کی پوجا ہوتی تھی, تو پہاڑوں کو دیکھ کر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, کہ چونکہ وہ ان کے سمجھ بھی نہیں آتا تھا, اتنی عظیم ہیبت ناک. لیکن ہم نے سب کو سر کر لیا, ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی سر کیا. سر ایڈمنڈ ہلیری نے, سر ایڈمنڈ ہلیری تھے, اور ایک نیپالی تھا شرپا تن سنگھ نام تھا اس کا, وہ بھی جو ساتھی, ان دونوں نے مل کر دنیا کی بلند ترین چوٹی پر جھنڈا لہرایا. اسی طرح کیٹو جو مشکل ترین ہے, اس کو بہت ساری لوگوں نے گئے اور مختلف چوٹیوں کو سر کیا, خود محمد علی ستپارہ نے کیا, پھر اب یہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر چیز کو سر کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ انسان سے بھی یہی توقع کرتا ہے, اشرف المخلوقات ہے, کہ وہ ہر چیز کو دریافت کرے اور چیلنجز قبول کرے. چیلنجز قبول کریں, اور زندگی میں بھی ہمارے یہی ہے کہ چیلنجز مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں, لیکن ان سے گھبرانا نہیں, ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, ان کو فیس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں اپنی زندگی میں, بہت زیادہ ایسی پرابلمز آتی ہیں, ایسی سچویشنز آتی ہیں جو شاید ہم نے پلان بھی نہیں کی ہوتی, اور وہ ہمارے سامنے وہ سچویشنز آ جاتی ہیں. ان میں سے لیکن گزرنا, ان کو پار کرنا, یہی انسان کا کام ہے, کیونکہ اس دنیا میں آئے ہیں تو یہاں پہ زندہ رہنا ہے, یہاں کی چیزوں کو تسخیر کرنا ہے. صرف پہاڑوں کو تسخیر نہیں کرنا, اپنی زندگی میں بھی جو ہمارے پہاڑ ہیں, بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں, ان کو بھی تسخیر کرنا. جی بالکل, مشکلات کے پہاڑ ہوتے ہیں اور ان کو بھی سبق یہی ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ کہا جائے نا, زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے, تو ہمیں تو ہر قدم کا جنگ کرنی پڑتی ہے, چاہے ہم عام انسان ہوں یا اس طرح کے بہادر لوگ ہوں, کہ کوشش جاری رکھیں, کوشش سے کبھی نہ گھبرائیں. مشکلات کا چاہے پہاڑ ہو, کیٹو ہو یا ماؤنٹ ایورسٹ ہو, انسان اس کو بھی سر کر سکتا ہے. تو ہم جو نارمل لوگ جو زندگی میں جن مسائل کا سامنا کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. بالکل. تو اگر انسان چاہے تو ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو بھی سر کر سکتا ہے, سمندر کی تہ میں جا کر وہاں کی بھی خبر لا سکتا ہے, ایون اب تو چاند پر بھی جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں ہمارے زندگی میں جو مشکلات آتے ہیں. چاند پہ تو پلاٹنگ ہو چکی ہے. جی پلاٹنگ ہو چکی ہے. جی جی وہاں پہ اپنے پلاٹس بک کر لیے. جی ہاں. تو ظاہر ہے انسان کی خواہش اور اس کی جو ایک سوچ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, اس کو بلند ہونا چاہیے, بلند ہونا بھی چاہیے, لیکن سمجھداری کے ساتھ, سوچ سمجھ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے, اس کا استعمال ہمیں ضرور کرنا چاہیے. زندگی میں بھی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں فیصلے کرنے چاہیے. تو آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اب اس چیز کو آگے لے کے بڑھنے والے اور کون لوگ ہیں؟ بہت ہیں, اور یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, جی وہاں کافی ہیں, اور اس سے پہلے بھی مختلف کوپیماؤں نے پہاڑیاں سر کی ہیں کیٹو کی, اور بلکہ جو پہلی بار جو کیٹو سر ہوئی تھی وہ بھی ایک پاکستانی ہی تھے جو غیر ملکی اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے. اچھا اب آپ دیکھیے بھی آپ یہ بات کر رہی تھی چیلنجز والی بات, تو کتنی عجیب بات ہے
کہ پہلے جو انہوں نے جو چوٹی سر کی تھی تو اس میں وہاں سے اسپین اور اٹلی سے آئے تھے. اب اسپین اور اٹلی کہاں اور پاکستان کا ناردرن ایریا کہاں. ابھی بھی چلی سے اور آئس لینڈ سے آئے. آئس لینڈ یورپ میں, چلی جو ہے ساؤتھ امریکہ میں. وہ کہاں سے لوگ آتے ہیں, تو دنیا بھر میں لوگوں کو دیکھیے کس طرح کے ہیں کہ وہ. اور یہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو میں تو یہ کہوں گی کہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ K2 پاکستان میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی عظیم پہاڑی جو ہے پاکستان میں موجود ہے جس کو کہ سر کرنے کے لیے دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں. اور پاکستان میں کیا نہیں موجود یہاں, اور بھی صرف بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, قدر نہیں کرتے اپنے ملک کی. ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لوں گی یہاں پہ, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عظمیٰ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایم نشاط صاحب, ایسوسی ایشن آف ہینڈی کیپ کی ایک NGO ہے جس سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی بے انتہا خدمت کر رہے ہیں. ان میں سے ہی ایک نام نشاط صاحب کا بھی ہے. ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی ایسوسی ایشن, ان کی NGO جو ہے وہ ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. جی السلام علیکم نشاط صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تو نشاط صاحب, کیسے خیال آیا آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کا, اسپیشلی معذور افراد کی مدد کرنے کا؟ اسپیشلی ہمارے کچھ ایک گروپ آف فیلنتھروپسٹ تھے جنہوں نے یہ چیز کا خیال کیا. ہمارے فاؤنڈر پریزیڈنٹ جو کہ آج کل اس دنیا میں نہیں ہے, ہی واز آلسو سروائنگ فرام دا مسکولر ڈسٹرافی. ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں آدمی کی لائف بہت شارٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے اٹس ویری سینئر اینڈ اولڈسٹ ایسوسیشن فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز. تو انہوں نے اس پہ کام کیا. طاہر رحمۃ اللہ صاحب تھے, تو اس پہ سلیم عباس جیلانی, ہی واز دا چیف سیکرٹری دیٹ ٹائم. تو انہوں نے اور ان کی جو فرینڈس آف ہینڈی کیپ تھے, انہوں نے مل کے ایک ایسا سینٹر بنانے کا سوچا ان 1976. اس وقت اسپیشل لوگوں کے بارے میں یا ہینڈی کیپ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو آگہی نہیں تھی. اب تو اللہ کا شکر ہے بہت آگہی ہو گئی ہے. تو پہلا کام تو یہی تھا کہ لوگوں میں جو پرسنل ڈسیبلٹیز ہے, جسے ہم ہینڈی کیپ کہیں یا پرسنل ڈسیبلٹیز میں سارے آ جاتے ہیں. تو پہلا چیز ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے تحت وی آل آر دا پرسن, نمبر 1. وین وی آر پرسن وی ہیو اے رائٹ ٹو لیو. سیکنڈلی آپ اس میں آ جاتا ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز. تو پہلے وہ پرسن ہے, پھر ود ڈسیبلٹیز ہے. پہلے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا. بہرحال اس ایشو کو لے کے انہوں نے چلا تاکہ ایک سینٹر بنایا جائے. گلستان جوہر بلاک 16 میں ہمارا ایک ریہیب سینٹر ہے جس کے اندر فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی اور آرٹیفیشیل لمب کے حوالے سے کام ہوتا ہے. یہ تو ایک سینٹر پہ کام ہوتا ہے, مگر مین ہمارا مقصد تھا جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو آنریبل لیونگ پرووائڈ کی جائے, تاکہ یہ ہے کہ وہ روڈوں پہ بھیک نہ مانگیں, یا وہ اپنے ان کو اسکل سکھایا. جیسے ہم نے کمپیوٹر اور دیگر چیزوں, خواتین کا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے. آپ اگر کبھی ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے, بے شک تعلیم بھی دی جاتی ہے, ہنر بھی سکھایا جاتا ہے. اور اس ہنر کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ اس کو کوئی سے سلائی کڑھائی کے علاوہ کوئی پرانا ہنر سکھایا. کمپیوٹر اورینٹیڈ کو سکھائے جاتے ہیں. ایون ہمارے یہاں سنگنگ کلاس بھی ہوتی ہے. ہمارے کچھ بچیاں ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں, اگر آپ ان کو دیکھیں گی, کنفائن اور ویل چیئر, اینڈ دے آر ویری گڈ سنگر. اور انہوں نے مختلف اچھے چینلوں نے ریکارڈ بھی کیا, آن ایئر بھی گیا, یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہوں. اچھا, نہ صرف آپ اپنے ادارے میں ان کا علاج کرتے ہیں بلکہ ان کو مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ ظاہر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کچھ کر سکیں, معاشرے میں کچھ کر سکیں اور ایک اچھا مقام معاشرے میں حاصل کر سکیں. مین مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ایبلٹی دی ہے, ہر آدمی میں خصوصیات دی ہوتی ہیں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اف somebody is the physically handicapped یا کوئی بھی ڈسیبلٹیز ہے, اس میں معاشرے میں سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے.
کیونکہ وہ تھوڑا سا اگنور ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی ایبیلٹی کو اور ریورس فورس لگا کے وہ آگے جائے, اور اس کی مثالیں بہت موجود ہیں. ابھی اس وقت جو سندھ ڈسیبلٹی فورم ہے اور پرسنل ود ڈسیبلٹی کے, اس میں نظمانی صاحب ہیں جو کہ جنرل ڈائریکٹر جنرل, اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے کے جیسے میں آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو اینڈ دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف دا آرگنائزیشن. ہمارے ادارے کی خصوصیات یہ ہے کہ آل مینیجنگ کمیٹی آف آور ایسوسیشن آر ڈسیبل, مطلب وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اب لوگوں نے عام طور پہ ڈسیبل کو روڈ پہ مانگتا دیکھا ہوگا, ایک کانسیپٹ یہ تھا بالکل, یا پھر وہ کچھ بھی جو ہے معاشرے میں ایسا کام نہیں کر رہے کہ لوگ کہیں کہ یہ کسی مقام پہ پہنچے ہوئے, تو ان کو موقع فراہم کرنا ان کی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے. جیسے اس وقت کتنے لوگ ہیں آپ کے ادارے میں جن کا کہ آپ ہمارے ادارے میں تو ویسے تو ہمارا مور دین تقریباً 3000 ممبرس ہیں آل اوور کراچی, مگر ادارے کے اندر رہنا نہیں ہوتا ہے, ریہیبلیٹیشن کا کام. ریہیبلیٹیشن آتے ہیں, سیکھتے ہیں, کانفیڈنس لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام جو ہم نے سن 2000 میں شروع کیا وہ تھا ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ود اسپیشل چلڈرن, جو کہ پولیو آپ نے سنا ہوگا تو پاکستان سے آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, مگر پورے ورلڈ میں ذہنی دباؤ اور کھچاؤ کے باعث جو ہے نا ذہنی معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. ان بچوں میں مختلف کیٹیگری ہوتی ہے, ڈاؤن سنڈروم کا آپ نے سنا ہوگا, یا آٹزم یا دوسرے, یا سی پی چائلڈ. ان بچوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس. تقریباً مور دین 100 بچے ہمارے پاس آتے ہیں. ڈیورنگ کووڈ ہم نے ان کو سروسز دی, کیونکہ وہ بچے اگر گھر میں ہوں گے تو اور ہائپر ہو جائیں گے. نارمل انسان کو بھی آپ کمرے بند کریں تو ہائپر ہو جاتا ہے. کچھ ایکٹیویٹی چاہیے ان بچوں کو, اور بات وہی ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا اکثر کہ وہ اس طرح کے بچوں سے کس طرح سے ڈیل کریں, تو اس میں آپ کو گھر والوں کو بھی ٹریننگ دینی پڑتی ہوگی. بالکل بہت پیارا کوشچن کیا آپ نے, اور یہ بڑے یعنی کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرس ہیں, ان کی ریسرچ ہے کہ آپ جتنی بھی دوائیں دیتے ہیں, جتنی بھی ریہیبلیٹیٹ پروگرام کر لیں, وداؤٹ دا ہیلپ آف دا پیرنٹ یو کین ناٹ گو اچیو دا گول. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. کیونکہ دیکھیں آٹسٹک چائلڈ جو ہے یا پھر ڈاؤن سنڈروم جس بچوں کو ہے, تو اگر ماں باپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ اس بچے کا خیال کیسے رکھیں, اس کو ڈیل کیسے کریں, کیونکہ ان کے لیے بھی ایک بہت اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے وہ اس بچے کے ساتھ رہنا, تو اس میں آپ کو دونوں سائڈس پہ ہی ٹریننگ دینی پڑتی ہے اور دونوں کو ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اویئرنیس دینی ہے کہ یہ بھی انسان ہے, اور ماں باپ کو کانفیڈنس یہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی دین ہے, اگر کوئی بچہ ڈاؤن سنڈروم یا ڈسیبل ہو گیا اس کو چھپا کے نہیں رکھنا. اور ایک بہت بڑی ایک اور بات میں میڈیا کے سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے لوگ معاشرے کے ڈر سے خاص طور پہ بچیوں کو, حالانکہ بہت ٹیلنٹ ہے ہماری بچیوں کو, وہ بچیوں کو باہر نہیں لاتے. تو ہم کہتے ہیں آپ باہر لائیں, اور پیرنٹس کو ہم ٹرین کرتے ہیں, اور جو ان پیرنٹس نے ہمت کی اور ٹریننگ حاصل کی, آج ان کے بچے سی پی چائلڈ جو کہ بول نہیں سکتے تھے, چل پانی باہر سے, وہ میٹرک تک ہم نے ان کو پہنچا دیا. اللہ کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹیلنٹ تو ہوتا ہی ہے. یہ تو ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کہ اس چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اور ان بچوں کو اور بند کر دیا جاتا ہے. انٹرنیشنلی مجھے صحیح سے یاد نہیں کون سے ملک میں بھی انگلینڈ میں شاید ایک بچی ہے جو ماڈلنگ کرتی ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے, شی از اے ماڈل, اور وہ یعنی کہ بچپن سے اس نے اسٹارٹ کیا اور اب تو بڑی ٹین ایج میں آ گئی ہے. اندر بچیوں آپ دیکھیے گا, کبھی آپ کو آنا ہو گلستان جوہر میں, کہ دے آر ویل ڈریسڈ, ویل اسپوکن, ویل مطلب خوبصورت بھی ہیں اور مینٹین کرتی ہیں. ان کے ہم نے واسطہ وہ ڈریس ڈیزائننگ وہ ریمپ بھی کرایا تھا, ویل چیئر ریمپ. رائٹ, اتنا کانفیڈینس ہے. صرف ایک چیز ہے, میں جو بار بار کہتا ہوں ان کو کانفیڈینس دلا دو. اگر کوئی بھی ڈسیبلٹی کسی کو کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ پیدائشی ہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی, لیکن اس میں آپ کو نشاط صاحب ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پورے معاشرے کو ہی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایکسیپٹ کریں, ان کا مذاق نہیں اڑائیں, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو
ایسی نظر سے نہیں دیکھتے جس میں کہ ان کے لیے کوئی ایک رسپیکٹیبل نظر ہو، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کا کانفیڈنس اور شیٹر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو انسان اس میں کوئی ڈسیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی ایک اسپیشل انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ اس کو اس طرح کا رویہ اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں بالکل کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے تو پورے معاشرے کی ایک برین واشنگ کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے رسپیکٹ دینی ہے۔ دوسرا پھر اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ڈسیبل لوگوں کے لیے کوئی بھی ایسے اسٹیپ نہیں لیے جاتے کہ ان کی زندگی کو آسان کیا جائے۔ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ٹرامس ہیں اور ٹرینس ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو وہاں پہ الگ طریقہ بنا ہوا ہے، الگ جانے کی جگہ ہے، ان کے لیے الگ سے ایسے اسٹیپس بنائے جاتے ہیں جہاں پہ کہ ڈسیبل لوگ آرام سے اس چیز کو یوز کر سکیں۔ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے میں بات پھر وہی کر رہا تھا کہ دو چیز ہوتی ہے، ایک ابھی سن ڈسیبل ایکٹ بنا ہے ہمارے یہاں، یہ ہے کہ اسپیشل لوگوں کو 5% کوٹا دیا جائے گا، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، یہ بات ہے بیریئر فری پلاننگ، یعنی کہ کسی کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے۔ تو وہ اب انفارچونیٹلی ہمارے لوگ، ہمارے صاحب اقتدار لوگ اور ہمارے صاحب حیثیت لوگ، ایون آپ دبئی چلے جائیں، ایون آپ ملیشیا چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو، جیسے آپ نے بسز کی بات کی، میں ایک سیمینار میں ہالینڈ گیا تھا تو انہوں نے ایئرپورٹ سے بس منگا لی، میں نے کہا بس میں کیسے جائیں گے، تو ڈسیبل کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انہوں نے بس باہر فٹ پاتھ لیول پہ لائی، پش کر کے آرام سے پراپر ویل چیئر چلی گئی۔ یہ پتہ سب کو ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایون میں ایک اور بات کہتا ہوں تھوڑا سا، ہم بھی مسلمان ہیں، میں حج کیا ہوا ہے، عمرے پہ ہے، آپ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر پراپر ریمپ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ویل چیئر لے کے لوگ جاتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی سوائے 2-4 مسجدوں کے یا امام بارگاہوں کے یا دوسری عبادت گاہیں، وہاں ریمپ نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں نا، ایک آدمی کو اگر پیر میں کچھ پرابلم ہے، وہ ویل چیئر پہ، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے؟ ہمارے لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں مگر مینٹلی طور پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، جب خانہ کعبہ اور مدینہ سے بڑی تو کوئی پاک جگہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ تو یہ اویئرنیس کی بات ہے اور اس کو ہم سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو آپ لوگوں نے کچھ حکومت سے کچھ بات چیت چل رہی ہے، ہائر اتھارٹیز کے ساتھ کچھ آئیڈیاز تو آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے؟ بات آئیڈیاز ہیں، اور ایکسیسیبلٹی کی سب سے اہم بات ہوتی ہے، پھر ان کو ریہیبلیٹیشن اینڈ جاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ تک ہم پہنچاتے ہیں، اور گورنمنٹ میں اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے پہلے سے۔ اب وہ میں نے ابھی بتایا نا کہ ابھی سندھ ڈسیبلٹی ایکٹ 2018 پاس ہوا ہے، اس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ اب جیسے جاب ہے 5% کر دی سندھ گورنمنٹ نے، مگر ہمارا ماننا صرف یہ ہے کہ جو چیزیں، پہلی بات تو قانون بن گیا، لیجسلیشن ہو گئی، اب مین چیز ہے اس پہ امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تو وہ چیز جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ نے اب آہستہ آہستہ چینج جاری، موجودہ گورنمنٹ نے بھی، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے، مگر جو چیز پازیٹیو ہوتی ہے ہم اس کو، ابھی انصاف کارڈ آیا ہے ڈسیبل لوگوں کے لیے، میڈیکل کارڈ آیا ہے، اجرا ہو رہا ہے، اناؤنس ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم بھر رہے ہیں چیزیں کہ لوگوں کو الاؤنس ملیں گے۔ پتہ سب کو ہے مگر یہ کہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے پازیٹیو رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے ادارے نے اپنی، جہاں تک بات کر رہی ہیں آپ، ہم نے مسجدوں میں جا کے ریمپ بنائے، میں نے سفاری پارک ہمارے گھر کے قریب ہے ہمارے سینٹر کے، وہاں نے ہم نے 16 ریمپ بنائے، یعنی ڈلوان، وہاں پہ ہر جگہ جو سیڑھیاں تھیں وہاں پہ ہم نے کہا، پھر وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے بڑے اچھے تھے، انہوں نے کوآپریٹ کیا، ہم نے کہا سر اس میں خرچہ نہیں ہے، صرف کہتا آپ بنا دیں، ہم نے بنا دیا۔ اچھا آپ کی دیکھیے این جی او ہے تو آبویسلی یہ فنڈس کے اوپر ہی آپ کا ادارہ چلتا ہے، تو فنڈس کے اس کے سفیشینٹ فنڈس آ جاتے ہیں یا آپ کو کمی اس میں کبھی لگتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فارچونیٹلی وی آر پاکستانی، اور ابھی کووڈ کا سلسلہ ہوا یا دوسرے بھی سلسلہ ہوتا ہے تو پاکستان ٹاپ 3 کنٹری میں آتا ہے جہاں ڈونیشن یا بہت دی جاتی ہے۔ ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، صرف ان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، لوگ دیتے ہیں، دل کھول کے دیتے ہیں، بس ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو دیا ہے وہ صحیح جگہ یوٹیلائز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی کووڈ کے اندر راشن ہم نے ڈسیبل لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے سپلائی کیا، کنٹینیو سپلائی کیا، اور میڈیکل ایشوز تھے وہ بھی سپلائی کیا۔ ظاہر ہم نے اپنے جیب سے نہیں کیا، ہمارے جو فیلینتھروپسٹ ہیں بہت اچھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر فیلڈ کے اندر ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے شہری ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ کراچی میں، بڑا دل ہے،
تو ان کو صرف یقین ہو کہ اچھا کام ہو رہا ہے تو دل و جان سے ساتھ دیتے ہیں. کرتے ہیں بالکل. ہم ان کا شکر گزار ہیں. ہم بھی اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ دل کھول کے عطیات دیا کیجیے، اسپیشلی ایسے اداروں میں جہاں پہ کہ لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی زکوٰۃ کی، آپ کے صدقے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نشاط صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہی اچھا کام جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ لوگوں کا اللہ بہت تعالیٰ بہت شکریہ. آپ نے مجھے دعوت دی تو ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ میسیج آگے تک پہنچائیں، اور ون اور میسیج یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آنریبل لیونگ پرووائڈ کرنے کا سبب بنیں، سپورٹ کریں. اور ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے کہی تھی کہ ہمارے یہاں ایک تاثر تھا آلموسٹ ختم ہو گیا. ہم کسی بھی اسپیشل لوگوں کو ہینڈی کیپ کو دیکھ کے کان پہ ہاتھ لگاتے ہیں اور بیچارگی سے نگاہ دیکھتے ہیں. تو سمپیتھی از چیریٹی. وی ڈونٹ نیڈ چیریٹی، وی نیڈ یور سپورٹ. تھینک یو. بہت شکریہ نشاط صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان، میں ہوں عظمیٰ، اور صبح کا وقت ہے تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ آپ لوگوں کو لطف اندوز کرایا جائے شاعری سے. صبح کا وقت اور اچھی شاعری سنی جائے تو موڈ سب لوگوں کا اچھا ہو جاتا ہے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمران شمشاد نرمی صاحب. شاعر ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، بہت مزے کی بات چیت کرتے ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب. عظمیٰ کیسے مزاج آپ کی؟ خیریت؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ جی ہمیشہ ہمارا کام ہی خیر اور خیریت کی خبر پہنچانا ہے. جی. اچھا، شاعری آپ کرتے ہیں کب سے؟ بچپن سے شوق ہوا شاعری؟ ہاں، بچپن سے. اصل میں شوق نہیں ہوا، یہ ہوا تھا کہ قدرت نے جب انسان کو تخلیق کرتی ہے تو اس کے حساب کتاب تیار کر دیتی ہے، اس کا اسکول بنا دیتی ہے، اس کا ایڈریس پہنچا دیتی ہے، اس تک پہنچنے والا پانی بنا دیتی ہے. تو یہ تھا کہ چوتھی کلاس کے اندر میرے گھر میں ایک لائبریری آ گئی بہت بڑی، 250-300 کتابیں آ گئیں. اب بندہ حیران ہوگا. تو وہ اس جگہ سے نا ایک چنگاری پھوٹی میرے اندر سے، تو پھر وہاں سے شاعری کا. چوتھی کلاس میں تو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں بچے، بالکل چھوٹے تھے، جب مجھے لفظ بھی 9 نہیں. سال کی عمر ہوتی ہے جی اتنی. اور وہ ہمیں شاعری کا بھی نہیں پتا تھا، بس یہ تھا کہ فلیٹ کی چھت کے اوپر جاتے اور کچھ لفظ گنگناتے. بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے اور میرے منہ سے لفظ گنگناتے ہوئے نکل رہے ہوتے تھے اور ان کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا. لیکن وہ ایک کہیں نہ کہیں جذبات سے جڑے ہوئے ہوتے تھے. تو یہاں سے پرورش ہوتی گئی، پھر وہ شاعری کی طرف آتے گئے. پھر 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہم نے پہلی نظم کہی، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہوتا رہا. بالکل. شاعری تو مجھے لگتا ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، جو جس کو بھی دینا چاہیں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی الفاظ خود آنے لگے، تو وہی ہے کہ آپ کے دماغ میں شعر خود آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان ان کو پھر دہرانا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ ہم جیسے لوگ، عام لوگ، تو ہم کیا شاعری کریں گے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی جو ہے وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ مجھے تو روز بولنا ہوتا ہے اور میرے پاس جو الفاظ کا خزانہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے پاس تو ایک باقاعدہ بہت خزانہ ہے الفاظ کا جس کو کہ آپ استعمال کرتے ہیں. وہ خزانہ نہیں ہے، وہ بھی تم باہر سے لیتے ہیں، لفظوں سے لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سب کو تخلیقی جوہر دیتا ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں انہیں بھی. اب یہ ہے کہ اس تخلیقی جوہر کو کوئی کس سانچے میں ڈالتا ہے. شاعری کو ایک سانچہ سمجھ لیں. تخلیقی جوہر آپ کا ہے، اب وہ چاہے تو اس کا گانا بنا لے، چاہے تو اس کا کھانا پکا لے، چاہے تو اس تخلیقی جوہر سے وہ کوئی کار بنا لے، کیمرہ بنا لے. تخلیقی جوہر تو دیتا ہے. اگر آپ نے اس کی پرورش کر دی تو جس طرف نکل جائیں. شاعری کے لیے بس یہ ہے کہ آپ کے دل میں گداز ہونا چاہیے اور تھوڑا سا اداس ہونا چاہیے تو شاعری ہو جاتی ہے. اچھا، اداس ہونا ضروری ہے شاعری کے لیے؟ ہاں، خوشی میں بھی اداس. اداسی میرے خیال میں شاید وہ پانی ہے جو فصل کاش کرتے ہیں نا شاعری کی، تو کہیں نہ کہیں وہ تڑپاتی ہے آپ کو. صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ. آپ جا رہے ہیں، کسی بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیا آپ نے، کسی بوڑھے آدمی کی کمر جھکی ہوئی دیکھ لیا آپ نے، کسی کے ساتھ ناانصافی دیکھ لی، کہیں کسی کے ساتھ انسان کے ساتھ انسان کا برا سلوک دیکھ لیا، وہ آپ کو چھیڑ دیتا ہے. آپ کہیں پر بھی جاتے ہو، وہ اندر آپ اس گداز میں، اس دکھ میں تڑپتے رہتے ہو. آپ
اور پھر آپ بولتے ہو کہ مجھے یہاں سے نکل جاؤ، یعنی کہ میں اس دنیا سے نکل جاؤں، لیکن اسی تکلیف کے اندر آپ کے کچھ نئے پر نکلتے ہیں، پھر وہ شاید وہ اوپر والا کچھ نئی دنیا دکھا دیتا ہے آپ کو. اچھا، شاعری کے لیے، شاعر بننے کے لیے، جتنا بڑا شاعر بننے کے لیے ضروری ہے کہ دل انسان کا ٹوٹے، محبت میں ناکامی ہو، عشق میں روئے، اور اس کے بعد ہی پھر اس کے جو کلام میں ایک طاقت ہے وہ آتی ہے؟ نہیں، اصل میں یہ مفروض ہم نے بہت سارے مفروضے بنا لیے ہیں، انسان نے بہت سارے مفروضے بنا لیے کہ اس سے شاعر ہے تو دل ٹوٹا ہوا ہوگا، اس سے کہیں نہ کہیں عشق ہوا ہوگا. اصل میں ہم شاعری کو کہتے ہیں ام العلوم بولتے ہیں کہ علوم کی ماں ہے شاعری. اور دل ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ذوق، طبیعت، آپ کو حسن پسند آ رہا ہے، آپ کو رنگ پسند آ رہے ہیں، اور آپ جذبات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ شاعر ہیں. اور دل ٹوٹنے کی ضرورت، دل تو ہم جگہ جگہ ٹوٹتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آج کل عشق کا مطلب بہت رسمی سا لے لیا ہے. تب ہم بولتے ہیں کہ شاعر کا دل ٹوٹا ہے تو شاعری کرتا ہے، ورنہ تو ہمارے اساتذہ نے بتایا تھا کہ عشق کا مطلب ہوتا ہے، عشق کا مطلب ہوتا ہے روح. تو بس اپنی روح کو پہچانو، یہی شاعری کے، یہی شاعری ہے. اور عشق کس کو نہیں ہوتا، کس انسان کو نہیں ہوتا؟ وہ انسان ہی کیا جس نے زندگی میں محبت نہیں کی، عشق نہیں کیا، اور اس میں اس نے تکلیف نہیں اٹھائی، کیونکہ جذبات انسان کے جو ہیں وہ ایک فطرت کی ایک چیز ہے، انسان کے ساتھ ہی ہیں. سو کچھ کلام تو سنائیے گا نرمی صاحب. جی کچھ کلام سناتے ہیں آپ کو. کچھ شعر سناتے ہیں آپ کو کہ یہ غلط ہے، یہ سال ٹھیک نہیں. ان دنوں جو حالات اتار چڑھاؤ ہوا ہے، بڑے لوگ گھبرائے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ گھبراہٹ کے باہر نہ ایک نئی دنیا آتی ہے. تو اسی پہ کہ یہ غلط ہے، یہ سال ٹھیک نہیں، ہر گھڑی کا ملال ٹھیک نہیں. اور گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا ان ستاروں کی چال ٹھیک نہیں. گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا ان ستاروں کی چال ٹھیک نہیں. اور پھول کو دھول کی ضرورت ہے، اس قدر دیکھ بھال ٹھیک نہیں. پھول کو دھول کی ضرورت ہے، اس قدر دیکھ بھال ٹھیک نہیں. زندگی ایک خیال خانہ ہے، آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں. زندگی ایک خیال خانہ ہے، آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں. اور ساتھ ساتھ چلتے رہو مگر خاموش، اس سفر میں سوال ٹھیک نہیں. ساتھ چلتے رہو مگر خاموش، اس سفر میں سوال ٹھیک نہیں. اور آپ کے ناخنوں سے یاد آیا، میرے زخموں کا حال ٹھیک نہیں. کیا بات ہے نرمی صاحب، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ ہمارے یہاں کتابوں کو پڑھنے کا رواج جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. اور شاعری تو ایسی چیز ہے جو کتابوں میں ہی لکھی جاتی ہے، آپ کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں دیوان کو. تو آپ کیا کہیں گے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، دنیا ہوتی جا رہی ہے، لوگ نیٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، تو شاعری سے بھی دوری آتی جا رہی ہے کیونکہ کتابیں پڑھنے کا ٹرینڈ تو ختم ہی ہو گیا ہے بالکل. جی وہ بات اب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ بھی کہیں درمیان کا ہے. کتابیں پڑھنے کا رجحان، وہ اصل میں یہ اس سے پہلے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں اس صدی کا مزاج کیا ہے، تاکہ ہم اپنے مزاج کو اور زندگی کے مزاج کو سمجھیں. ابھی انسان پہ اتنا برا وقت آیا ہے کہ اس کے اندر کی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اس کے باہر کی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. وہ اتنی شدید ٹکراؤ میں، اتنے تصادم میں انسان رہتا ہے، چاہے یا نہ چاہے وہ رہتا ہے. تو ایسے حالات میں اب ہر چیز میں اجلت ہے. میں تو اسے اجلت کی صدی کہتا ہوں، لفظوں کی ارزانی کی صدی کہتا ہوں. تو اس اجلت کے اندر ہم کہیں ٹھہر نہیں پا رہے. ہماری ہر چیز ہمیں ایک ممکنہ فائدے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس سے یہ فائدہ ہے، یہ کام کروں گا تو یہ فائدہ ہے. پھر جب بات آتی ہے کتاب کی تو یہ ہماری فضول خرچی یا ہماری عیاشی میں آ جاتی ہے. ایک وجہ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے یا آپ لوگوں کا خیال بتا رہے ہیں؟ یہ میں اپنا خیال بتا رہا ہوں. ایک وجہ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رفتار کی صدی ہے، وہ انسان کو کھائے جا رہی ہے. تو اس میں ہم ہر اس چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے ہمیں منافع ہو. انسان اس طرح کا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ خرچے بھی اتنے سارے بڑھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسا میرے بچے ہیں
میں نے ان کے ساتھ کام کیا. میں سب کے لیے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں بچوں کی تربیت ہے, نہیں کہ آپ تربیت بچوں کی نہیں کیجیے گا, اپنی تربیت کریں. بچوں کے لیے صرف ایک کام کریں, ایک لائبریری بنا دیں گھر پر, ٹھیک ہے. جب کتابوں کا گھر بن جائے گا تو کتابیں اس گھر میں خود ہی آ جائیں گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ کتابیں نہیں لے کے آتے. اب جب اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, کالج میں آ جاتا ہے, پھر بولتے ہیں بیٹا تم کتاب نہیں اب پڑھو, اب پڑھو, بالکل. کتابیں ہوں گی, سامنے ہوں گی تو پڑھیں گے بھی لوگ. سو نرمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت. ایک چھوٹے سے بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. عمران شمشاد صاحب جہاں پہ موجود ہیں, کچھ اور شاعری ان سے سنیں گے اور مزے مزے کی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان, میں ہوں عظمیٰ اور میرے ساتھ عمران شمشاد نرمی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. شاعر ہیں, بہت ہی اچھا انداز ہے ان کا شاعری کا, ان کی بات چیت کرنے کا. عمران صاحب, وقت دنیا پہ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بڑا مشکل وقت چل رہا ہے اس وقت لوگوں کا, اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے. صرف ہم لوگوں پہ نہیں ہے, ہمارے ملک پہ نہیں, پوری دنیا کے اوپر. اور اس ٹائم میں سروائیو کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ جیسے لوگ جو کہ سوچتے زیادہ ہیں, جو کہ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے, آپ نے آج کل کے حوالے سے کچھ لکھا ہے جی, وہ تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا انسپائر کر سکیں, ہم ان کو کچھ پازیٹیو میسج دے سکیں, پازیٹیوٹی ان کے اندر لا سکیں, گھبرائیں نہیں. اصل میں ہر چیز جو ہماری آج سے ہی جڑی ہوتی ہے, لیکن آج بھی ہمارا کل ہوتا جاتا ہے. ایک مسئلہ یہی ہے اس کے اندر. تو بہرحال کہ کبھی کبھار ہم مایوسی بتا کر ان کو جوش میں لے آتے ہیں, کبھی ہم ان کو امید جگا کر ان کو مایوس کر دیتے ہیں انسان کو. یہی ہوتا ہے. میں اگر آپ کو امید دلاتا ہوں اور اس کو میں ٹھیس پہنچا دوں تو آپ مایوس ہو جائیں گے. لیکن میں نے اگر آپ کوئی کسی کام میں آپ اٹکے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو مایوس کر دیا شدید, تو میں آپ کے ساتھ رحم کر رہا ہوں نا, آپ کو اس ماحول سے نکال بھی رہا ہوں. تو ہم کئی جگہ مایوسی آپ کے لیے بڑی اچھی چیز بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھار امید آپ کی بڑی مایوسی بن سکتی ہے. کیا ویسے بہت آپ نے ایک الگ انداز بتایا ہے ایک بات کا, کیونکہ لوگ اکثر اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں. ہاں, لیکن ہم نے عمر ایسی ہو گئی ہے, بال سفید ہو گئے یہاں پر, جب وہ کہ ہم نے نا امیدوں کے نتیجے دیکھ لیے, تو پھر آپ ایسی بات کر دیتے ہیں. بالکل, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر امید کا جو ہے وہ نتیجہ آپ کے جیسی آپ کی امید ہو ویسا آئے. صحیح بات ہے, کیونکہ آپ نے 12 امیدیں لگا دی تو اس میں سے 9 امیدیں پوری نہیں ہوئی, تو وہ ایک دکھ بن کے ہو رہی. بالکل. تو ہماری خوشی جو ہے نا, وہ اصل میں ہمارے غم سے جڑی ہوئی ہے پوری. اچھا, تو یہ ایک جیسا خوشی اور غم میں تو ایک ہی سمجھتا ہوں, امید اور نا امیدی یہ بھی ایک ہی ہے. تو اس کو اسکیل کے طور پہ سمجھ لیں آپ. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو شاعری سنانی تھی آپ کو. بات یہ تھا کہ ایک غزل یاد آ گئی, ہے تو پرانی, 5-6 سال پرانی, اس کو آپ نظم بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ تھا کہ یوں بھٹکنے میں کی ہے بسر زندگی, یوں بھٹکنے میں کی ہے بسر زندگی, جیسے آ جائے گی راہ پر زندگی. یہ کرو وہ نہیں, وہ کرو یہ نہیں, ٹوکتی ہی رہی عمر بھر زندگی, ٹوکتی ہی رہی عمر بھر زندگی. اس طرف چل دیے تو کسی نے کہا, اس طرف آئیے ہے ادھر زندگی. اس طرف جائیے, اس طرف جائیے, کس طرف جائیے, ہے کدھر زندگی. تولتی بھی رہی, ڈولتی بھی رہی, خوش ادھر زندگی, خوش ادھر زندگی. ہے کہیں سینکڑوں ایکڑوں کا محل, اور کہیں ایک کمرے کا گھر زندگی. تو یہ غزل کچھ شعر سنائے آپ کو. زندگی تو آپ نے خود تلاش کرنی ہے. جی, یہاں پہ وہی بات ہے کہ یا تو سینکڑوں کے گھر میں بھی زندگی نہیں, یا پھر ایک کمرے کے گھر میں بھی آپ کو زندگی مل جاتی ہے. زندگی کو تلاش ہم نے خود کرنا ہوتا ہے اور مایوس نہیں ہونا ہوتا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی مایوسی بھی جو ہے وہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم مایوس نہیں ہوں گے تو ہم آگے بھی نہیں بڑھیں گے. جی, وہ اصل میں آپ کو نا اپنے کل پرزوں کا نہیں معلوم ہوتا. کہتے ہیں نا کہ وہ ٹی بیگ جو ہوتا ہے وہ گرم پانی کے اندر ہی اپنا رنگ چھوڑتا ہے. تو انسان ایک ایسی مشین ہے, یا ایک انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جس کو سیکھنے کا واحد طریقہ مشکل ہے. میں پھر اسکرین کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ
انسان نے اتنی ساری ترقی، سارا علم اپنی مشکل سے سیکھا. ہر انسان کی زندگی میں، ہر قوم کی زندگی میں مشکل اس کے لیے ایک نعمت لے کے آتی ہے. اگر آپ کی زندگی سے مشکل ختم ہو جائے گی تو آپ انسان ہی نہیں رہو. تو یہ مشکل ہی آپ کو آگے بڑھاتی ہے. بالکل. اچھا، کسی شاعر سے آپ کی انسپریشن رہی جس کی شاعری سے متاثر ہو کے پھر آپ نے خود بھی شاعری؟ اصل میں آئے اس میں کسی سے متاثر نہیں ہوئے تھے، لیکن جو راہ میں جو موڑ آتا گیا تو ان کو ہم پڑھتے رہے. اقبال پڑھا، میر پڑھے، غالب پڑھے، نظیر کو پڑھا، تو وہ سب رج بس گئے ہوتے گئے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک شاعر نے مجھے متاثر کیا. تو اب نہیں ہوتے متاثر. جہاں جس کی بات اچھی لگ جائے، چاہے وہ 12 سال کا لڑکا ہو یا کوئی 100 سال کا آدمی. آج کل کے جو نوجوان ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے شاعر نکل رہے ہیں؟ اور کیونکہ ہمارے اردو میں آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے عظیم شاعر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت گیپ آ گیا ہے اب ایک اچھی شاعری میں، اچھے شعراء کے آنے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا ابھی بھی جو وقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اچھی شاعری کر سکتی ہے یا اس میں سے اچھے شعراء نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ پھر میں کہتا ہوں کہ بات سے پہلے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل میں بات ہوتی ہے. تو یہ کہ اچھی شاعری یا اچھی تخلیق کا جو سارا چیز ہوتا ہے اچھے انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ جو تصور انسان اس معاشرے کا کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ابھی ہم جو لوگ ہیں وہ ایک بہت تنزل کی طرف گئے ہیں. انسانی سوچ ہماری جو ہے، ہم ایک صارف لوگ ہیں، خریدنے والے لوگ ہیں کہ بس خریدتے ہیں چیزیں اور خرچ کرتے ہیں. تو شاعر بھی وہی آ رہا ہے، تو وہ اتنی بڑی چھلانگ نہیں لگا پا رہا. اس کی شاعری بھی مادی مسائل میں گھری ہوئی ہے. تو جب انسان اس سے آگے جائے گا، اپنے انسان کو دریافت کرے گا، اپنا انسان، ابھی تو انسان کا انسان ہونا ہی خطرے میں پڑا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اس کے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر میں اپنی تھوڑی سی جو ہے یادداشت کو پیچھے لے کے جاؤں تو پچھلے 2 دہائیوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی عظیم شاعر ہمارے ملک میں آیا ہو. کہ اگر ہم دیکھیں تو 60s 70s میں فیض احمد فراز، اس کے بعد پروین شاکر. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا نام نہیں آتا ہمارے سامنے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے ملک کے یا اردو کے بہت عظیم شاعر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ شاعری نہیں کر رہے، یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ خود بھی شاعری پڑھنا بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ایک شاعر کی جب شاعری کو پڑھا بھی نہیں جائے گا تو اس کا کام بھی، اس کی شاعری لوگوں کو کیسے پتہ چلے گی؟ تو لوگوں نے اب، اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ شاعر نہیں ہیں تو اس شاعری کو پڑھنے والے لوگ بھی تو اب نہیں رہے. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جو پہلے ایک وقت تھا کہ شاعری فرسٹ میڈیم تھی. بالکل، شاعر سے ہی بات پوری دنیا میں پہنچتی تھی. اب وہ میڈیم شاعری کی بھی تنزلی ہوتی رہی نا. اب فرسٹ میڈیم آپ کا کیمرہ ہے، میڈیا، ٹھیک ہے، ہاں میڈیا ہے. وہ شاعری کا چیزیں، شاعری پہلے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی تھی، اب ایک شخص کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہو رہی. ایک فرق تو یہ آ گیا ہے شاعری کا، وقت کے ساتھ ہم بالکل، وہ کہہ رہا ہوں نا، حسن کو پیچھے چھوڑ کے ہم صرف فائدے کی چیز پہ آتے گئے کہ بھائی اس میں فائدہ کس میں کتنا ہے. اب وہ شاعری بھی فائدے والی ہونے لگ گئی، لوگ بھی وہ فائدے والے نکلنے لگ گئے. بالکل، کہ آپ کو، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ مانیٹری اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کس چیز سے ہو سکے گا، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کتنا پروفٹ کتنا ہے اس چیز میں. اور اسی وجہ سے یہ کہ ضروری نہیں زندگی میں ہر چیز کو پروفٹ اور لاس پہ نہیں دیکھا جاتا. اور نقصان سے نکل کے تو آپ نئی دنیا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی جاننے کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ کہ وہ جو پہلے دور تھا کہ جو شاعری سننے والا تھا وہ بھی بڑا ذہین آدمی تھا، اس کو بھی شاعری کا احساس تھا کیونکہ خود گہرا تھا. تو اب وہ جو گہرے لوگ ختم ہو گئے، جاننے والے کم لوگ ہو گئے. اب انسان کو پہچان ہی نہیں ہے کسی کی اچھا شعر کیا ہے، برا شعر کیا ہے، لطیفے میں اور شاعری میں فرق کیا ہے، یہ قاری کو نہیں معلوم ہوا. بالکل. تو یہ ایک تشویشناک ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زبان سے دوری جو ہمارے لوگوں میں آتی جا رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے. سو عمران صاحب، آخر میں کوئی ایک اپنا پسندیدہ شعر سنائیے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. پسندیدہ بس ایک، سارے شعر ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں تو حالت 1-2 شعر سناتا ہوں میں آپ کو کہ خواب سا ایک جہاں ہے کہ جہاں سب کچھ ہے، ان جہانوں سے بہت دور کہیں، آؤ جینے کی کوئی راہ نکالیں عمران، آؤ جینے کی کوئی راہ نکالیں عمران، کارخانوں سے بہت دور
बहुत दूर कहीं, कहीं दूर, बिल्कुल। तो बस कारखानों से वाह। दूर हो जाए तो ज़िंदगी अच्छी संवर जाए मेरे ख्याल। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही। बड़ी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह सुबह अच्छी शायरी सुनेंगे तो मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा मूड अच्छा हुआ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, आपका मूड भी अच्छा हुआ होगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है, आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त खान जी को इजाज़त दीजिए, लेकिन फैज़ टीवी से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। News, entertainment and infotainment, web series, documentary. पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज नेटवर्क। फैज सबके लिए।